बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ तमाम लिस्टन खैर आफियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा 10वां बाब है और पार्ट 12 है। इसका टॉपिक जिसको हम आज कवर करेंगे हिसाब किताब और अहले जहन्नम। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक नई किताब शुरू की थी, जब ज़िंदगी शुरू होगी, कि ये एक नॉन फिक्शन किताब है, फिक्शन पे मबनी है, लेकिन इसमें जो हकीकत बताई गई है वो असल में ही वही हकीकत है। तो उसको दिल था कि दूसरों के साथ शेयर किया जाए। हो सकता है किसी का भी इससे दिल दिमाग, उसकी ज़िंदगी इन अल्फाज को सुन के, इस अफसाने को सुन के वो बदल जाए। एक छोटी सी कोशिश थी, तो इंशाअल्लाह ताला नियरली हमारी एक बुक कंप्लीट होने वाली है। तो उसका आज 10वां बाब जो है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन बात नहीं डालती ताकि हम टू द पॉइंट रहें। उन्होंने इस बुक को जिस मकसद के लिए, जो भी उसके दिमाग में थी, उसके लिए इसको लिखा है, उस मकसद को, उस पर्पस को हम एज इट इज़ लेके चलें। यस, जब हमारी क्लासें बैक टू नॉर्मल होंगी इस पर डिस्कशन डेफिनेटली हम करेंगे, सेशन रखेंगे कि आप लोगों ने इससे क्या सीखा। अभी तो सिर्फ मकसद ये है कि इस किताब की एक दफ़ा गो थ्रू हुआ जाए। तो इंशाअल्लाह ताला किताब का टाइटल जो है उससे हम शुरू करते हैं, हिसाब किताब और अहले जहन्नम। सो आज अहले जहन्नम की जो हालात हैं उस पर बात होगी। अहले बिद्दत की पिटाई के वाक़े के बाद मैं बहुत दिल गिरफ्ता हो चुका था, क्योंकि मैंने इस वाक़े में अपने ज़माने में मौजूद अपने कई जानने वालों को देखा था। तबीयत बहाल करने के लिए साले मुझे वापस हौज़े कौसर की तरफ ले गया था। वहाँ की फ़ज़ा माहौल में कुछ वक़्त तन्हाई और ख़ामोशी में गुजार कर मैं बेहतर हो गया, तो वो दोबारा मुझे मैदान हशर में ले आया। रास्ते में मुझे बताने लगा कि हम जहाँ पहुँचे हैं तो उस अरसे में तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम शहादत का अमल उनका पूरा हो चुका है, जिसके बाद अमूमी हिसाब किताब का मरहला शुरू हो चुका है। इसका आगाज़ भी उम्मत मुहम्मदिया से हुआ, जिसका बड़ा हिस्सा हिसाब किताब से गुजर कर अपने बारे में अल्लाह ताला का फ़ैसला सुन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंतहाई अहम मौके पर यहाँ मौजूद नहीं था। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन जन्नत में जाने के बाद जब चाहो इस हिसाब किताब की ऑडियो वीडियो या रिकॉर्डिंग देख सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसने हंसते हुए मेरी बात का जवाब दिया। मैंने भी कहा, मगर भाई लाइव मुशाहदा तो लाइव ही होता है। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो यहाँ हुई वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हुआ ये कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुशरिकीन को उनके शिरक पर पकड़ा गया, तो उनकी एक बड़ी तादाद ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी शिरक में मुब्तला थे। इन इनकार करने वालों में बाद के ज़माने के लोग ही नहीं, कफ़ारे मक्का भी थे जो बुतों की पूजा किया करते थे। इसका सबब ये था कि आज सब ने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी के हाथ में कुछ नहीं है। इन लोगों ने पहले पहल तो अपनी देवी देवताओं और बुजुर्गों को पुकारा और उनको तलाश किया। जाहिर है ना कोई था, ना किसी ने जवाब देना था। फरिश्ते और साले बुजुर्ग जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पुकारा जाता था, उन्होंने इन लोगों के शिरक से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद एक ही चारा बचा था कि ये लोग अपने शिरक का साफ इनकार कर दें, मगर जाहिर है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे तमाम मुजरिमों के लिए जहन्नम का फ़ैसला हो गया। इस वक्त किसी का हिसाब किताब हो रहा है, मैंने दरियाफ्त किया। इस वक्त तुम्हारे ज़माने के लोगों का नंबर आ चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। तुम देख सकते हो कि एक एक करके लोग हिसाब किताब के लिए बुलाए जा रहे हैं। हर शख्स 2 फरिश्तों के साथ बारगाह इलाही में पेश होता है। एक फरिश्ता पीछे पीछे चलता है और अपनी निगरानी में इसे अर्श तक पहुँचाता है, जबकि दूसरा फरिश्ता बंदे के साथ इसके नामा माल उठाए चलता है। इसमें से पीछे वाले फरिश्ते को साइक और नामा माल लेकर साथ चलने वाले को शहीद कहा जाता है। साइक वो फरिश्ता है जो बंदे के हशर के मैदान से अर्श इलाही तक पहुंचाने का जिम्मेदार होता है, जबकि शहीद इसके अमाल की गवाही देता है। ये वही 2 फरिश्ते हैं जो ज़िंदगी भर इंसान के दाएं और बाएं सिमत में मौजूद रहे। दाएं वाला नेक अमाल और बाएं वाला बदअमालियाँ लिखता था। इनको कुरान मजीद में करामन कातिबीन भी कहा जाता था। मगर यहाँ आकर इनमें से कौन साइक और कौन शहीद बनता है, मैंने पूछा। इसका इल्म अल्लाह ताला ही जानता है। वही बंदे की पेशी से कबल करामन कातिबीन को मतला करते हैं कि दोनों में से किसको क्या करना है।
ہم وہاں پہنچے تو ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا. اس سے پوچھا گیا کیا عمل کیا. اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا پروردگار مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں مگر بعد میں نے تیرے لیے بہت عبادت اور ریاضت کی, اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی. اس اثنا میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا. اس نے کہا پروردگار اس نے سچ کہا. پوچھا گیا تم ایک سرکاری ملازم تھے, کیا تم نے رشوت لی, لوگوں کو تنگ کر کے ان سے پیسے کھائے, ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا. اس نے عرض کیا میں نے کیا تھا لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. تو نے توبہ کر لی تھی. انتہائی غضبناک آواز میں سوال کیا گیا. اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا. فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اس کے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کیا جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا, انویسٹمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا, بچوں کو اسی پیسے سے اعلیٰ تعلیم دلوائی, بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیے. یہ اس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھاتا رہا. البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی, ٹوپی, نماز وغیرہ سب شروع کر دیا تھا. جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا حکم ہوا اس کا نامہ اعمال میزان میں رکھو. دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دی اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں ہاتھ کی طرف رکھ دی. وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا. فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا نتیجہ سامنے آ گیا. الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھک گیا. اس نے ظلم و ناانصافی اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی وہ اس کے سارے نیک اعمال پر غالب آ گئیں. یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا. ارشاد ہوا جن لوگوں سے تو نے رشوت لی انہیں تنگ کرتا تھا, کبھی ان پر تجھے رحم نہیں آیا. دیکھ تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی, تیرا انجام جہنم ہے. پھر ایک فرشتے نے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا. وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا, یہ سب میں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا تھا. اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو, میری بیوی بچوں کو پکڑو. فرشتوں نے جواب دیا تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا, تو چل. پھر دونوں فرشتے اسے مارتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے. استغفر اللہ, اللہ ہمیں بچائے. اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر افسر تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا. اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہے. اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے جن میں بے گناہ لوگوں پر ظلم, بعض معصوموں کو قتل, جوئے اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی, بدکاری اور شراب نوشی, رشوت اور عیاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے. جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی وہ نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میں حکمرانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ادا کی جاتی تھیں. پوچھا گیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے. اس نے کہا پروردگار میرے حالات ہی ایسے تھے, ہر طرف رشوت کا ماحول تھا, میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر افسران کا دباؤ اور ماحول کے جبر کی بنا پر مجبور ہو گیا تھا. انتہائی سخت آواز میں کہا گیا تو تم مجبور ہو گئے تھے. پھر حکم ہوا کہ اس کے متحد کام کرنے والے ایک جونیئر افسر کو پیش کیا جائے. تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل شخص بہت اعلیٰ اور نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے حاضر ہوا. اس سے پوچھا گیا میرے بندے تو نے بھی پولیس میں کام کیا, پھر ماحول سے مجبور ہو کر ظلم اور رشوت کا کیوں اختیار نہیں کیا. اس نے جواب دیا میرے رب مجھے آج کے دن تیرے حضور پیش ہونے کا اندیشہ تھا, اس لیے میں نے کبھی رشوت نہیں لی. جب ساتھ کام کرنے والوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا. میں نے ساری عمر بہت غربت کی زندگی گزاری لیکن کبھی پیسے لے کر انصاف کا خون نہیں کیا. جواب ملا ہاں اس کا بدلہ ہے کہ تیرے بہت کم عمل کو میں نے بہت زیادہ قبول کیا ہے اور تجھے ہمیشہ رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کی ہے. پھر دوسرے پولیس والے سے کہا گیا تیرے پاس انتخاب یہ نہیں تھا کہ تو رشوت, ظلم اور زیادتی کے راستے پر چلے یا غربت کی زندگی گزارے. تیرے پاس انتخاب یہ تھا کہ ظلم کرے یا جہنم میں جائے, سو تو نے جہنم کو پسند کیا. یہی ہمیشہ کے لیے تیرا بدلہ ہے. وہ پولیس والا ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا. وہ روتے ہوئے کہنے لگا پروردگار مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا. جواب ملا نہیں, اصل میں تو خود ایک شیطان تھا, حالانکہ تو میرے سامنے ایک معمولی چونٹی سے بھی زیادہ بے بس تھا.
اے بے وقت انسان، جس وقت تو انسانوں پر ظلم کرتا تھا اس وقت بھی تو میرے سامنے ہوتا تھا، لیکن میں نے تجھے مہلت دی، تو نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو نے یہ سمجھا تھا کہ تجھے میرے حضور پیش نہیں ہونا، دیکھ تیرا گمان غلط ثابت ہوا۔ ادھر غیظ و غضب کے یہ الفاظ بلند ہو رہے تھے، ادھر میدان حشر کی بائیں جانب سے جہنم کے شعلوں کی بھڑکنے کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ ان آوازوں نے ہر دل کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ہر شخص یہ سخت ہولناک عالم دیکھ رہا تھا۔ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ پڑ چکے تھے، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ گویا دل سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا، مگر آج کوئی جائے فرار نہ تھی۔ ایک مجرم کا فیصلہ ہو رہا تھا اور دیگر مجرموں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وقت کے فرعون، طاقتور ہستیاں، جابر حکمران، بے انتہا دولت کے خزانوں کے مالک، مشہور ترین سلیبریٹیز، انتہائی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ، سب معمولی غلاموں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بے بسی سے کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے، اور آج انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا۔ پھر اس کا اعمال نامہ تولا گیا، جس میں حسب توقع الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے آگے بڑھ کر نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا، مگر اس نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرشتے کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی؟ فرشتے نے اس کے ہاتھ پیچھے ہی کی سمت باندھ کر ان بندھے ہوئے ہاتھوں میں سے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا۔ پھر دونوں فرشتے اسے مارتے پیٹے ان شعلوں کی طرف بڑھ گئے جہاں بدترین انجام اس کا منتظر تھا۔ اگلا شخص ایک بہت دولت مند آدمی تھا۔ پوچھا گیا، دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہ بتاؤ کہ مال کیسا کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ اس نے جواب دیا، پروردگار میں کاروبار کرتا تھا، اس سے جو مال کمایا وہ غریبوں پر خرچ کیا۔ فرشتوں کو اشارہ ہوا، اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی، جس کے مطابق اس شخص نے زندگی میں کھربوں روپے کمائی۔ ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا، چینی، آٹا اور دیگر بنیادی ضروریات کی چیزیں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمایا، اور اس کا بزنس تیزی سے پھیل گیا۔ اس کے بعد اس نے کئی اور کاروبار کر لیے، مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لٹیروں کو ساتھ ملا کر کارٹل بنا لیا۔ کارٹل کا کام ہی یہ تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمت پر اشیاء فروخت کی جائیں۔ یہ کارٹل، جو انتہائی بارسوخ افراد پر مشتمل تھا، اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قیمتیں طے کرواتا۔ یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے، اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے خربوں تک بدلتا گیا۔ معاشرے میں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانوں میں چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہ واہ کماتا۔ فرشتے کے بیان کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش ختم ہو گئی، مگر یہ سیٹھ بہت چالاک شخص تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارا بیان بالکل غلط ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ہر چیز قانون کے مطابق کی ہے، مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کیا، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ آواز آئی، تو مجھے ثبوت چاہیے، وہ بھی مل جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹھ کی آواز بند ہو گئی، یکا یک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہو گئی، کم و بیش وہی بیان دہرایا گیا جو فرشتے نے دیا تھا۔ پھر ایسی ہی گواہی اس کے پیروں سے آنا شروع ہوئی، اور رفتہ رفتہ پورے جسم سے اس کے خلاف گواہیاں اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کے سینے سے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی گئی جو فرشتوں کے ریکارڈ میں درج تھی۔ سبحان اللہ۔ اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی گنجائش ختم ہو گئی، اور وہی انجام سامنے آ گیا جو پچھلوں کے سامنے آئے۔ صرف ایک اضافی بات ہوئی، وہ یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جو جہنم میں دیگر عذابوں کے ساتھ اس کے مال اور دولت اور خزانوں کو آگ میں دہکایا جائے، اور اس سے اس کی پیٹھ، اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو بار بار داغا جائے۔ اس کے بعد فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے تھے اور ان کے معاملات نبٹتے جا رہے تھے۔ چند لوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبرتناک تھا۔ ان میں سے پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہیں، عبادات، ریاضت، نوافل، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، جو اس کے نامہ اعمال سے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔
مگر اس کے بعد فرشتے نے اس کے نامہ اعمال میں موجود ان اعمال کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا، تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو مارا ہے۔ چنانچہ بارگاہ الہی سے فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلا لو، اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکیاں دے دی جائیں۔ کچھ مظلوم بھی رہ گئے تو حکم ہوا کہ ان کے گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس کے بعد جب اعمال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بالکل جھک گیا۔ وہ شخص چیختا چلاتا رہا مگر اس کی ایک نہ چلی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی۔ ان میں سے ایک عالم تھا، وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائیں اور پھر اسے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے اپنے علمی اور دعوتی کارنامے سنانے شروع کیے۔ جواب میں سے کہا گیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، سو دنیا میں کہہ دیا گیا۔ فیصلے کا نتیجہ صاف تھا، چنانچہ فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایسا ہی معاملہ شہید اور ایک سخی کے ساتھ ہوا۔ ان سے بھی وہی سوال ہوا، انہوں نے بھی اپنے کارنامے سنائے مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا، سو وہی تعریف تمہارا بدلہ ہے۔ نہ میرے لیے کچھ کیا، نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے۔ انہیں بھی جہنم کی سمت روانہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا، اس میں حساب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیے اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام اور بڑائی پانے کے لیے۔ احتساب اور فیصلوں کے عمل میں بعض عجیب و غریب اور ناقابل تصور باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ دنیا میں ہونے والی سازشوں، معروف لوگوں کے قتل، گھریلو، دفتری، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کے پیچھے کار فرما عوامل، ان میں ملوث افراد، خفیہ ملاقاتوں کی ردادیں، بند کمروں کی سرگوشیاں، غرض ہر چیز آج کے دن کھل رہی تھی۔ عزت دار ذلیل بن رہے تھے، شرفا بدکار نکل رہے تھے، معصوم گناہ گار ثابت ہو رہے تھے۔ لوگ زندگی بھر جس پروردگار کو بھول کر جیتے رہے وہ ان کے ہر لمحے کا گواہ تھا۔ کوئی لفظ نہ تھا جو ریکارڈ نہ ہوا ہو اور کوئی نیت اور خیال ایسا نہ تھا جو اس کے علم میں نہ آیا ہو۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل نہ تھا جو کیا گیا اور اس کا اندراج ایک کتاب میں نہ لیا گیا ہو۔ اور آج کے دن یہ سب کچھ سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھول دیا گیا تھا کہ ہر انسان گویا بالکل برہنہ کھڑا ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور دل میں لرز رہا تھا کہ اگر میری غلطیاں اور کوتاہیاں بھی آج سامنے آ گئیں تو کیا ہوگا؟ کوئی اور سزا نہ ملے، انسان کو صرف بے پردہ ہی کر دیا جائے، یہی آج کے دن کی سب سے بڑی سزا بن جائے گی۔ سالے نے غالباً میرے خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ وہ میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، پروردگار عالم کی کریم ہستی آج اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرے گی۔ اس کی کرم نوازی اپنے صالح بندوں کو اس طرح پردہ پوشی کرے گی کہ ان کی کوئی خطا اور گناہ، کوئی لرزش، کوئی بھول لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ تم بے فکر رہو، خدا سے زیادہ اعلیٰ ظرف ہستی تم کسی اور کو نہ دیکھو گے۔ بے شک مگر اس وقت تو میں خدا کی گرفت میں دیکھ رہا ہوں، اس طرح کہ جہنم کی سزا سنانے سے قبل بدکاروں کے چہرے سے شرافت اور معصومیت کا نقاب نوچ کر پھینکا جاتا ہے اور پھر ان کو عذاب کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اندیشہ ناک لہجے میں جواب دیا۔ سالے نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، یہ صرف مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے، جسمانی عذاب سے قبل انہیں رسوائی کا ذہنی عذاب دیا جاتا ہے، صالحین کے ساتھ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اور شخص کو بارگاہ الوہیت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہی اس نے عرض کیا، پروردگار میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، بچپن بہت غریبی میں گزرا، جوانی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں لیکن تو مجھے معاف کر دے۔ فرشتے سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا، کیا واقعی اسے میں نے غربت میں آزمایا تھا؟ فرشتے نے ادب سے عرض کیا، مالک یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ جنہیں غلطیاں کہہ رہا ہے وہ اس کے بدترین جرائم ہیں۔ یہ ایک راہزن بن گیا تھا، چند روپوں، نقدی اور موبائل جیسی معمولی چیزیں چھیننے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا، کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا۔ اچھا، مالک ذوالجلال نے فرمایا، اس اچھا میں یہ غضب تھا، اس میں اس شخص کا انجام صاف صاف نظر آ گیا۔ پھر قہر الہی بھڑک اٹھا۔
اے ملعون شخص، میں نے تجھے غریب تو پیدا کیا تھا لیکن بہترین جسمانی صحت اور صلاحیت سے بھی کے مواقع بھی دیے تھے کہ تو زندگی میں ترقی کی کوشش کرتا، تو یہ کرتا، تو وہ کرتا، تو میں تجھے مال سے نواز دیتا، کیونکہ تجھے اتنا ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر تھا، مگر تو نے اس رزق کو خون بہا کر ظلم کر کے حاصل کیا۔ آج تیرا بدلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو تو نے قتل کیا اور جس پر ظلم کیا، اس کے گناہوں کا بوجھ بھی تجھے اٹھانا ہوگا۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے، تجھ پر لعنت ہے، تیرے لیے ختم نہ ہونے والا دردناک عذاب ہے۔ یہ الفاظ ختم ہوئے ہی تھے کہ فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لپکے اور انتہائی بے دردی سے مارتے پیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلی شخصیت جسے حساب کے لیے پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی لیلا کی سہیلی آسماں تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ اسے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا گیا۔ پہلا سوال ہوا، 5 وقت نماز پڑھی یا نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں وہ بالکل خاموشی کھڑی رہی۔ دوبارہ کہا گیا، کیا تو مفلوج تھی؟ کیا تو نے خدا کو نہیں مانتی تھی؟ کیا تو خود کو معبود سمجھتی تھی؟ کیا تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا، یا ہمارے سوا کوئی اور تھا جس سے تجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھی؟ آسماں کو اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے ایک الفاظ نہیں مل رہا تھا۔ اس کی جگہ فرشتے نے کہا، پروردگار یہ کہتی تھی کہ خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، اس نے ٹھیک کہا تھا، مگر اب اس کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ نماز کی ضرورت ہمیں نہیں، خود اس کو تھی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آسماں سے اگلے سوالات شروع ہوئے۔ زندگی کن کاموں میں گزاری؟ جوانی کیسے گزاری؟ مال کہاں سے کمایا، خرچ کیا؟ علم کتنا حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا؟ زکوٰۃ، انسانوں کی مدد، روزہ، حج، یہ ان جیسے دیگر سوالات ایک کے بعد ایک کیے جا رہے تھے، مگر ہر سوال کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آخر کار آسماں چیخ مارتی ہوئی رونے لگی اور کہنے لگی، پروردگار، میں آج کے دن سے غافل رہی، ساری زندگی جانوروں کی طرح گزاری، عمر بھر دولت، فیشن، دوستیوں، رشتوں، مزوں میں مشغول رہی، تیری عظمت اور اس دن کی ملاقات کو بھولی رہی، جھٹلاتی رہی۔ میرے رب مجھے معاف کر دے، بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر دیکھ میں ساری زندگی تیری کیسی بندگی کرتی ہوں، کبھی نافرمانی نہیں کروں گی، بس مجھے ایک موقع اور دے دے۔ یہ کہہ کر وہ زمین میں گر کر تڑپنے لگی۔ میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تب بھی تم وہی کرو گی، اگر تمہیں ایک موقع اور دے دوں تب بھی تمہارے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، مگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، تم اندھی بنی رہی، اس لیے آج تم جہنم کی تاریک گھڑے میں پھینکی جاؤ گی۔ تمہارے لیے نہ کوئی معافی ہے اور نہ کوئی دوسرا موقع۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہی کچھ ہوا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ آسماں کا انجام دیکھ کر میری حالت درگوں ہو گئی۔ میرے لاشعور میں یہ خوف پوری طرح مجزن ہو گیا کہ اگر اس طرح میرے بیٹے جمشید کے ساتھ ہوا تو یہ منظر میں دیکھ نہ سکوں گا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اب یہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں پاتا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ صالح میری کیفیت کو سمجھ رہا تھا، وہ بغیر کوئی سوال کیے میرا ہاتھ پکڑے ایک سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں جگہ جگہ انتہائی عبرتناک مناظر تھے، ان گنت صدیوں تک میدان حشر کی سخت ترین ماحول کی اذیتیں اٹھا کر لوگ آخری درجے میں بدحال ہو چکے تھے۔ دولت مند، طاقتور، بارسوخ، ذہین، حسین، صاحب اقتدار اور ہر طرح کی صلاحیت کے حاملین اس میدان میں زبوں حال پھر رہے تھے۔ ان کے پاس دنیا میں سب کچھ تھا، بس ایمان اور عمل صالح کا ذخیرہ نہیں تھا۔ یہ پائے ہوئے لوگ آج سب سے زیادہ محروم تھے، یہ خوشحال لوگ آج سب سے زیادہ دکھی تھے، یہ آسودہ حال لوگ آج سب سے زیادہ بدحال تھے۔ ہزاروں برس سے خوار خراب یہ لوگ موت کی دعائیں کرتے، رحم کی امید باندھے، کوئی سفارش، کوئی شفاعت ڈھونڈتے ہوئے پریشان حال گھوم رہے تھے۔ کہیں عذاب کے فرشتوں سے مار کھاتے، کہیں بھوک اور پیاس سے نڈال ہوتے، کہیں دھوپ کی شدت سے بے حال ہوتے۔ یہ لوگ نجات کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی ساری دولت کو، ساری انسانیت کو فدیے میں دے کر آج ان کے دن کے پکڑ سے بچنا چاہتے تھے، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ وہ وقت تو گزر گیا
جب چند روپے خرچ کر کے کچھ وقت دے کر جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں کا حصول ممکن تھا۔ یہ لوگ ساری زندگی کیریئر، اولاد اور جائیدادوں پر انویسٹ کرتے رہے۔ کاش یہ لوگ آج کے دن اس دن کے لیے بھی اپنی انویسٹمنٹ کر لیتے تو اس حال سے کو نہ پہنچتے۔ میدان حشر میں بار بار لوگوں کا نام پکارا جاتا، جس کا نام لیا جاتا 2 فرشتے تیزی سے اس کی سمت جھپٹتے اور اس کو لے کر پروردگار کے حضور پیش کر دیتے۔ لگتا تھا کہ فرشتے مسلسل اپنی شکار پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے اس مجمع میں بلا تردد اپنے مطلوب شخص کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میری متلاشی نگاہیں لاشعور طور پر جمشید کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ صالح میری کیفیت کو بھانپ کر بولا، میں جان کر تمہیں اس کے پاس نہیں لے جا رہا۔ اس کی بیوی، بچے، ساس، سسر سب کے لیے پہلے ہی جہنم کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے اور کچھ نہیں معلوم کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس سے نہ ملو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی فیصلہ کر دیں۔ اس کی بات سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری کیفیت بہت اداس اور غمگین ہو جاتی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ میں صالح سے کہنے لگا، میرے رب کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے۔ میں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہوں، میرا مالک میرا داتا اس سے ہزاروں گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، بلکہ ساری مخلوقات اپنی اولاد کو جتنا چاہتی ہے، میرا رب اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پہ شفقت فرمانے والا ہے۔ جمشید کی معافی کی اگر 1% بھی گنجائش ہے تو یقیناً اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ کسی صورت معافی کے لائق نہیں تو رب کے ایسے کسی مجرم سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں، چاہے وہ میرا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میری یہ بات سن کر صالح مسکرایا اور بولا، تم بھی بہت عجیب ہو، اتنے عجیب کہ بس۔ نہیں، عجیب میں نہیں، میرا رب ہے، اس نے میرے قلب پر سکینت نازل کر دی ہے۔ اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یہ ہوئی نا بات، اب تم لوٹے ہو، اب تم دوبارہ ایک باپ سے عبداللہ بنے ہو۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ ابھی بھی لوگوں کی نجات کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر کی اس سختی کو بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا کر ان کے نیک کمال کی بنا پر انہیں معاف کر رہے ہیں۔ تم نے اتفاق سے سارے مجرموں کا حساب کتاب ہوتے دیکھ لیا، مگر کچھ لوگوں کا ابھی بھی معاف کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ خدا کے انصاف میں کوئی سچی نیکی کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ میں نے صالح کی بات کے جواب میں کہا، بے شک میرا رب بڑا قدردان ہے، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دراصل جہنم کی سمت جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اب اہل جہنم سے ملوانا چاہ رہا ہوں، تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں۔ اس وقت اہل جہنم کو جہنم کے قریب پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جو تم میدان دیکھ رہے ہو نا، اس میں الٹے ہاتھ کی سمت ایک رستہ بتدریج گہرا ہو کر کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے اسی کھائی سے نکلتے ہیں، جیسا کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان 7 دروازوں میں 7 مختلف قسم کے مجرم داخل کیے جائیں گے۔ صالح مجھے یہ تفصیلات بتا ہی رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میدان میں نشیب کی سمت ایک راستہ اتر رہا تھا۔ ہم اس راستے پر نہیں گئے، بلکہ اس کے ساتھ جو بلند زمین تھی اس پر چلتے رہے۔ تھوڑی دیر میں یہ راستہ تنگ ہو کر کھائی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ہم اوپر ہی تھے، یہاں سے ہمیں نیچے کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس راستے پر جگہ جگہ فرشتے تعینات تھے جو مجرموں کو مارتے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر اس تنگ راستے یا کھائی پر رش بڑھنے لگا۔ یہاں کنویں سے کھوا چھل رہا تھا۔ بدحیت، ہیبت اور بدشکل مرد اور اس جگہ ٹھسے پڑے تھے۔ یہ وہ ظالم اور فاسق اور فاجر لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا، اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ٹھونس دیا گیا تھا۔ وقفے وقفے سے جہنم کے شعلے بھٹکتے اور آسمان تک بلند ہوتے چلے جاتے۔ ان کے اثر سے جہاں کا سارا آسمان سرخ ہو جاتا، جبکہ ان کے دہکنے کی آواز ان مجرموں کے دلوں کو دہلا دیتی تھی۔ کبھی کبھار کوئی چنگاری جو کسی بڑے محل جتنی وسیع ہوتی اس کی کھائی میں جا گرتی، جس سے زبردست ہلچل مچ جاتی۔ لوگ آگ کے اس گولے سے بچنے کے لیے دوسرے کو کچلتے اور پھلانگتے ہوئے بھاگتے۔ ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا جب کچھ بڑے مجرم اس گروہ کی طرف لائے جاتے تو آگ کا یہ گولہ ان کا استقبال کرنے آتا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی اذیت اور تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اللہ لا تجل منہم۔ صالح نے ایک سمت اشارہ کر کے مجھ سے کہا،
وہاں دیکھو، جیسے ہی میں نے سمت دیکھا تو مجھے وہاں کی ساری آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ یہ کچھ لیڈر اور ان کے پیروکار تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر حق کی مخالفت کی تھی، تم کہتے تھے کہ ہماری بات مانو، تمہیں اگر کوئی عذاب ہوگا تو ہم بچا لیں گے، کیا آج ہمارے حصے کا کوئی عذاب تم اٹھا سکتے ہو؟ کم از کم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی بتا دو۔ تم تو بڑے ذہین اور ہر مسئلے کا حل نکال لینے والے لوگ تھے۔ وہ لیڈر جواب دیتے، اگر ہمیں کوئی راستہ معلوم ہوتا تو پہلے خود نہ بچتے، ویسے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ جو ہم کہیں وہ ضرور مانو، ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی، ہمارے راستے پر چلنے میں تمہارے اپنے مفادات تھے، اب تو ہم سب کو مل کر اس عذاب کو بھگتنا ہی ہوگا۔ اس پر پیروکار کہتے، اے اللہ، ہمارے لیڈروں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے۔ ان پر وہ لیڈر غصے میں آ کر کہتے کہ ہمیں بد دعا دے کر تمہاری اپنی حالت کون سی بہتر ہو جانی ہے۔ اس گفتگو پر صالح نے یہ تبصرہ کیا، ان سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ جو پیروکار تھے وہ بعد والوں کے لیڈر بن گئے اور ان کی اسی طرح گمراہ رہے، اور دیکھو ان کے مزید پیروکار آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو واقعی اس ہجوم میں دھکم پین شروع ہو گئی، کیونکہ کچھ اور لوگ ان کی طرف آئے تھے۔ وہ لیڈر بولے، ان بدبختوں کو بھی یہی آنا تھا، پہلے ہی جگہ اتنی تنگ ہے، یہ بدبودار لوگ اور آ گئے۔ نئے آنے والے اس بدترین استقبال پر آپے سے باہر ہو گئے اور ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا جو تھوڑی دیر میں مار پیٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اہل جہنم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، گالیاں بکتے، باہم دستوں گریباں ہو گئے۔ لاتیں، گھوسے، دھکم پیل اور چیخم پکار کی ایک حبس زدہ ماحول میں لوگوں کی جو حالت ہو رہی تھی، ظاہر ہے میں صرف دیکھ کر اور سن کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے ضرور رو رہے ہوں گے، جس میں ان کے پاس سارے مواقع تھے، مگر جنت کی نعمت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے جہنم کی اس وحشت کو پسند کر لیا۔ صرف چند روزہ مزوں، فائدوں، خواہشات اور تعصبات کی خاطر۔ صالح مجھ سے کہنے لگا، ابھی تو یہ لوگ جہنم میں ہی نہیں، وہاں تو اس سے کہیں بڑھ کر عذاب ہوگا، اس کے گلے میں غلامی اور ذلت کے غلام کے طور پر طوق پڑا ہوا ہوگا، پہننے کے لیے گندک اور تارکول کے کپڑے ملیں گے جو دور سے ہی آپ کو پکڑ لیں گے۔ استغفر اللہ۔ آگ ان کے چہروں اور جسم کو جھلسا دے گی، وہ اذیت سے تڑپتے رہیں گے مگر کوئی اس کی مدد نہ کرے گا، نہ ان پر ترس کھائے گا۔ پھر ان کی جھلسی ہوئی جلد کی جگہ نئی جلد پیدا کر دی جائے گی جس سے انہیں شدید خارش ہوگی، یہ اپنے آپ کو کھجاتے کھجاتے لہو لہان کر لیں گے مگر کھجلی کم نہ ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب کبھی انہیں بھوک لگے گی تو انہیں کھانے کے لیے خاردار جھاڑیاں اور کڑوے زہریلے تھوہر کے درخت کے وہ پھل دیے جائیں گے جن پر کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، جبکہ پینے کے لیے غلیظ اور بدبودار پیپ، ابلتا ہوا پانی اور کھولتے تیل کی تھلپٹ ہوگی جو پیٹ میں جا کر آگ کی طرح کھولے گی، اور پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کو ٹھونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پینے پر مجبور ہوں گے۔ وہ پانی ان کے پیٹ کی انتڑیوں کو کاٹ کر باہر نکال دے گی۔ جہنم میں فرشتے انہیں بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے جس سے ان کا جسم بری طرح زخمی ہو جائے گا۔ ان کے زخموں سے جو لہو اور پیپ نکلے گا وہ دوسری مجرموں کو پلائی جائے گی جو ان کی زنجیروں میں باندھ کر کسی تنگ جگہ پر ڈال دیا جائے گا۔ وہاں ہر جگہ سے موت آئے گی مگر وہ مریں گے نہیں۔ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری موت کی ہوگی مگر وہاں انہیں موت نہیں آئے گی۔ وقفے وقفے سے یہ سارے عذاب وہ ہمیشہ بھگتے رہیں گے۔ میں یہ تفصیلات سن کر لرز اٹھا۔ صالح نے مزید کہا، اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے قبل اوپر لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا، چنانچہ ان کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سارے عذاب دیکھ لیں گے، پھر گروہ در گروہ وہ اہل جہنم کو جہنم کی تنگ و تاریک جگہوں پر لے جا کر ٹھونس دیا جائے گا اور عذاب کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تو کیا سارے اہل جہنم کا یہی انجام ہوگا؟ نہیں، یہ تو بڑے مجرموں کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ ہلکا معاملہ ہوگا، مگر یہ ہلکا معاملہ بھی بہرحال ناقابل برداشت عذاب ہی ہوگا۔ پھر اس نے ایک اور سمت اشارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بعض انتہائی بدحیت اور مکروہ شکل کے لوگ موجود تھے۔ صالح ایک ایک کر کے مجھے بتانے لگا کہ ان میں سے کون شخص کس رسول کا کافر اور مخالف تھا۔
میں نے خاص طور پر نمرود اور فرعون کو دیکھا کیونکہ ان کا ذکر بہت سنا تھا۔ انہی کے ساتھ ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے دیگر سردار بھی موجود تھے۔ ان سب کی حالت ناقابل بیان حد تک بری ہو چکی تھی۔ وقت کے یہ سردار اس وقت بدترین غلاموں سے بھی بری حالت میں تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ سچائی آخری درجے میں ان کے سامنے آ چکی تھی، مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ خدا کے مقابلے میں سرکشی کی اور مخلوق خدا پر ظلم اور ستم کا راستہ اختیار کیا۔ اس وقت صالح نے مجھے ایک بہت ہی عجیب مشاہدہ کرایا۔ اس کی توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ ان سب کے وسط میں ایک بہت بڑا دیوہیکل شخص کھڑا ہے۔ اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ ان سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو وعدے میں نے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ آج مجھے یہ برا نہ کہو، میں تمہارے سارے اعمال سے بری ہوں، میری کوئی غلطی نہیں، میرا تم پر کوئی اختیار نہ تھا، تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اگر تم نے میری بات مانی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم لوگ مجھے مت کوسو بلکہ خود کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہارے کچھ کام کر آ سکوں گا اور نہ تم میرے کچھ کام کر سکتے ہو۔ مجھے اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ یہ موصوف کون ہے۔ میں نے اپنے اندازے سے تصدیق کی کے لیے صالح سے کو دیکھا اور بولا، تم ٹھیک سمجھے، یہ ابلیس ہے، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان۔ آج سب سے بڑھ کر عذاب بھی اسی کو ہوگا، مگر باقی لوگوں کو بھی ان کے لیے سزا ملے گی۔ میں اوپر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے عظیم رب کی شکر گزاری کر رہا تھا، جس نے مجھے شیطان کے شر اور دھوکے سے بچا لیا، ورنہ زندگی میں بار بار اس ملعون نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عافیت میں رکھا۔ میرا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا، سو میرے اللہ نے میری لاج رکھی، مگر جنہوں نے اپنی نفسیانی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان کو اپنا دوست بنایا، وہ بدترین انجام سے دوچار ہو گئے۔ اسی اثنا میں صالح میری طرف مڑا اور بولا، عبداللہ چلو، تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولا، جمشید کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جانے والا ہے، تمہیں گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میری گواہی؟ ہاں، تمہاری گواہی۔ میری گواہی اس کے حق میں ہوگی یا اس کے خلاف؟ دیکھو، اگر اللہ نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جس کا جواب اس کے حق میں جائے گا، اور اگر اللہ اس کے گناہوں کی بنا پر اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جو اس کے خلاف جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور معاملہ کریں، حتمی بات صرف وہی جانتے ہیں۔ میری حالت جو ٹھہری ہوئی تھی ایک دفعہ پھر سرگوں ہو گئی اور میں لرزتے دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ صالح کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ اور یہاں پہ ہماری یہ والا ٹاپک حساب کتاب اور اہل جہنم مکمل ہوتا ہے۔ دل کو ہلا دینے والے واقعات، اور کچھ واقعات سارے انہوں نے نہیں لکھے، کچھ واقعات بتائے تاکہ ہم اپنے اندر جھانک سکیں، اپنے اندر دیکھ سکیں اور اپنے ان اعمالوں اور اپنے ان کرتوتوں کو دیکھ سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ امید کرتی ہوں کچھ نہ کچھ ضرور آپ نے لرن کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت کی بہاریں نصیب کرے، جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار نصیب کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عذاب سے، جہنم سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔